नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा सब्बितनी इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तौबतन नसूहा क़ब्लल मौत अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुस्नल खातिमा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़उना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज हम लोग को एक दिन फिर एक सुबह नसीब की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर आफियत से है, अपने घरों में है और सांस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग जो थे वो 2 दिन पहले अपने साथ थे, अपने साथ यानी इस दुनिया में, और सब अपने घरों में महफूज थे, सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, जो जो भी काम कर रहे थे। और देखिए उनका मौत का वक्त आ गया, और जो भी अल्लाह ताला ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक जो भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं ना, जैसे टर्की है, सीरिया है, तो ये अर्थक्वेक हो या कोई भी ये जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं आफात, तो ये सब हम सब के लिए वार्निंग है, तमाम दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए ना, और तमाम इंसानों के लिए, कि ये वार्निंग से अल्लाह ताला खबरदार कर रहे हैं हम लोगों को कि अब भी हम लोग गफलत में रहेंगे, कि अभी हम लोग अपनी तैयारी नहीं करेंगे और यही सोचते रहेंगे कि हाँ अभी टाइम है बहुत, है ना। देखिए उन लोगों को भी तो नहीं पता था ना कि वो सुबह में नहीं उठने वाले। और थोड़ा इमेजिन कीजिए, सोचिए कि किस हाल में होंगे वो, किस तरह होंगे। जो बिल्डिंग्स जो डिमोलिश होती है, गिर जाती है, जब अर्थक्वेक आता है या जो भी अल्लाह ताला के जो भी आसमानी आफात आती है, तो वो क्या फीलिंग रहती होंगी। एक एक वीडियोस आप भी देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, है ना। तो बहुत हमें दुआएं करना चाहिए, बहुत तौबा इस्तगफार करना चाहिए अपने लिए और अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए। बहुत दुआएं करना चाहिए उनके आफियत के लिए, अपने लिए भी और उनके लिए भी। इस्तगफार की बहुत दुआएं करना चाहिए और हिफाजत की दुआएं मांगनी चाहिए, है ना। और उनके लिए भी अल्लाह ताला बहुत आसानियां करे। देखिए कितने लोग, तो हम तो यही सोच सोच के ये हो रहे हैं, चले यानी मर गए तो समझो कि अल्लाह ताला उनको कुछ ना कुछ शहादत का दर्जा अता करेगा, लेकिन जो वो मलबे में जो दबे हुए है, जो जिंदा है, जिनकी सांसें चल रही है, वो किस हाल में होंगे, क्या कर रहे होंगे। एक दिन, एक रात और एक रात चली गई, तो देखिए कैसा, यानी क्या उनके ऊपर बीत रही होंगी, किस तरह से होंगे वो। ना खाना, ना पीना, ना कोई आवाज सुन सकता है, इतना जो ऊपर से ये है, और पता नहीं किस कैसे होंगे। तो ये सब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानी है ना। तो इसको ऐसे ही नहीं गुजरना चाहिए, हम लोगों को इससे इबरत हासिल करना चाहिए और अपनी मौत की तैयारी करना चाहिए। क्या हो सकता है, यानी रात में जब हम सोने गए ना, तो उस वक्त हम लोगों को सारी दुआएं मांगनी चाहिए, कि ऐसा समझना चाहिए कि जैसे ये अपना आखिरी पल हो। और हो सकता है कि अभी हम सुबह उठे ही नहीं, है ना। कुछ भी हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से। कुल्लु नफ्सिन जायक़ातुल मौत, मौत का तो है ही, वैसे भी तबई मौत भी आ सकती है, इस तरह से भी, हादसात से भी, जो भी लिखा है तकदीर में, है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको बुरी मौत से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम सबको और सबके अहल वयाल और दुनिया के तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए, हिफाजत फरमाए, और बहुत आसानियां करे अपने तमाम उन भाई बहनों की जो सीरिया में है और जो टर्की में है, और ऐसे दूसरे जितने भी इसमें मुब्तला है। अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला उन सब की गैबी मदद फरमाए और बहुत आसानियां करे। और बस अल्लाह ताला ही जानता है उनके जो हालात है ना, तो जो उनकी ज़रूरियात है अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाए। चले हम लोग आते हैं अपने सूरह अल-अंबिया। इंशाल्लाह आज हम लोग सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 94 से 102 तक पहले इसकी तिलावत सुनते हैं। उसके बाद में और मजीद इसके बारे में इल्म हासिल करने की और जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन आयात की और तमाम अल्लाह ताला के पूरे कुरान मजीद की सही सही समझ अता फरमाए, उसके मुताबिक उसकी समझ बूझ अता फरमाए, उसका फहम अता फरमाए, उसे याद रखने वाला और उसको सही मखरज, सही तजवीद तरतील के साथ पढ़ने वाला
اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین ثم آمین. جی کوثر تلاوت کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. دیکھیے سورہ الانبیاء میں ہم لوگوں نے الحمدللہ پیچھے جو آیات تھی اس میں سارے انبیاء کا ذکر ہم لوگ سن چکے اور ان کی پھر جو خصوصیات تھی فردن فردن بھی سارے انبیاء کا سنے، پھر بعد میں مجموعی طور پر جو ان کے تمام کی صفات تھی وہ بھی ہم لوگوں نے سنے. سبحان اللہ کہ وہ جو تھے انبیاء کرام وہ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے نیکیوں میں سبقت کرنے والوں میں شامل کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اور کیا تھا؟ یدعوننا رغبا و رہبا، اور اللہ تعالیٰ کو خوب رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے خشوع کرنے والے تھے. اور اس کے بعد میں حضرت مریم علیہ السلام کا ہم لوگوں نے سنے. سبحان اللہ. اور ابھی جو ہے وہ یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَمَن يَعْمَلْ، تو جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات، نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَلَا خُفْرَانَ، تو نہیں ناقدری لِسَعْیِہِ، اس کی کوشش کی، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو کاتبون، اس کے لیے لکھنے والے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں.
سبحان اللہ. تو یہاں جو ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جیسے پیچھے ہم لوگوں نے دیکھے کہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں ہم لوگوں نے سنے، اور پھر آیا تھا کہ کلو الینا راجعون، اور سب جو ہے وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے، یعنی قیامت کے دن پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائیں گی. جو جیسے عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائیں گی. اگر کسی نے اچھا عمل کیا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر کسی نے برا عمل کیا تو اس کو برا بدلہ ملے گا. اس لیے پھر یہاں فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو کوئی نیک کام کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی جو ہے، اس کی کوشش کی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گا، اس کی ناقدری نہیں کریں گا، بلکہ اس کی کوشش کی قدردانی کی جائیں گی. یعنی اگر ذرہ برابر بھی ہے نا کہ کسی نے نیکی کی ہوں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے جس طرح سے برائی کی ہوں گی تو وہ بھی جو ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے اور اس کی بھی سزا ہے. اسی طرح ذرہ برابر بھی کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو وہ بھی ایسی ضائع نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی لکھی جا رہی ہے، اور اس کا بھی جزا، اس کی بھی جزا ملنے والی ہے. اور خاص کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے اس کے لکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بندوں کے تمام نیک اعمال لکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور ہم سب جانتے ہیں جو یہ ہمارے پاس جو کرامن کاتبین ہے وہ کنٹینیو جو ہے جو بھی ما یلفظو بھی، یعنی جو ہمارے زبان سے ایک لفظ بھی جو نکلتا ہے نا تو وہ فوراً سے لکھ لیتے ہیں. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں فوراً سے تمام جو یہ فرشتے ہیں، یہ جو اپنے کرامن کاتبین جو ہے لکھنے والے فرشتے، وہ لکھ لیتے ہیں. تو کوئی بھی بات لکھنے سے وہ چوکتے نہیں ہے، لیکن پھر جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے یعنی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن یعنی انہی اعمال یعنی قیامت کے دن ان کوششوں کی جو ہے وہ ناقدری نہیں کی جائیں گی. کن کوششوں کی؟ تو دیکھیں آیت میں ہی دیکھ کے بتائیے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو مومن ہوگا اس کے اعمال کی جو ہے وہ ناقدری نہیں ہوں گی. کیونکہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا بھی اچھا عمل ہو، لیکن وہ مومن نہیں ہو، ایمان والا نہیں ہو، تو پھر کتنے بھی اچھے عمل ہو تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ایمان نہ ہو. تو پہلی شرط کیا ہے کہ اعمال کی کوششوں کی یعنی قبولیت کے لیے اور اس کی ناقدری نہیں ہونے کے لیے کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری شرط یہ کہ خالص وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یہ جو ہے نا عمل صالح، تو وہ عمل صالح تو کہتے ہی اسے ہے نا میں عمل من الصالحات، تو عمل صالح تو کہتے ہی اسے ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے گئے ہو، ہے نا. یہ نہیں یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے، یہ نہیں کہ دنیا میں ریاکاری کے لیے، نمود اور نمائش کے لیے کہ اس کو پتا چلے اس کو پتا چلے کہ ہم کتنے اچھے اچھے کام کرتے، نہیں، بلکہ نیت کیا ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے. اور پھر تیسری شرط کیا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. ایسے اعمال کی جو ہے وہ ناقدری نہیں کی جائیں گی، اور صالح اعمال کا جو اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں سورہ کہف میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے، اس کی دلیل ہے سورہ کہف میں آیت نمبر 30 میں ان لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ یقیناً ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور پھر اسی طرح یہ کون سی آیت تھی، یہ بھی ہم لوگ کی سورہ ہو چکی ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو یاد آتی ہے کیا یہ آیت، ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا، جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو. بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے یہاں پورے اللہ کے یہاں قدردانی کی جائیں گی ایسے کوششوں کی. سبحان اللہ. یعنی جو کوشش جو ہے وہ آخرت میں اجر پانے کی نیت سے کرتا ہے، نہ کہ دنیا میں
کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ کوشش اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کریں گا اور ان کی کوشش کو بہترین اجر عطا فرمائیں گا۔ اور دیکھیں پیچھے سارے انبیاء کا ذکر گزرا، پیغمبروں کا ذکر گزرا، تو انسان کو ایسا انسان حسرت کرتا ہے کہ ہاں وہ لوگ تو کتنے اچھے تھے، کتنے لکی تھے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں تمام ایمان والوں کے لیے کہ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام یعنی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں خوشخبری دی ہے، ہم سب کے لیے، تمام مومنوں کے لیے، کیا کہ جو بھی ایمان لانا ہو، یعنی کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہاں وہ تو انبیاء تھے، پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے چنے ہوئے، تو ان کو اتنا اجر ہے، اور ان کی جو قربانیاں تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ کوئی بھی مومن جو ہے وہ کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل کرے، جتنی بھی کوشش کرے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، مگر جتنی نیت خالص ہو اور جتنی اخلاص ہو نیت میں، اور جتنی کوشش جو ہے وہ ایکسلنٹ کے لیول پر ہو، یا کوشش کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو جو بھی کوشش کرتا ہے نا تو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اور اگر یعنی اگر کسی کو دنیا میں نہیں بھی اجر ملتا ہے، تو آخرت میں جو ہے وہ نیکیاں کسی کی ضائع نہیں ہوں گی، اور ضرور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتے۔ اور لیکن اگر کبھی کسی کو نہیں بھی اگر دنیا میں کچھ اجر ملا اس کا، تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کوشش کا جو ہے وہ بدلا دے گا۔ تو چاہے پھر یہ اب جب ہم لوگ قرآن کے طالب علم ہیں، سبحان اللہ، تو ہم سب کی بھی کچھ نہ کچھ کوشش ہے نا اس کے لیے، یہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، لیسن یاد کرنے کے لیے، تجوید کے لیے، تفسیر کے لیے، سیرہ کے لیے، سب کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہم لوگ کو بہت امید ملتی ہے کہ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی اتنا کام ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی جو بھی کوشش کرتا ہے نا، جو بھی تھکان اور جو بھی اس میں صبر کرتا ہے، اس کے علم کے اس راستے میں صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ کر رہا ہے اور آخرت میں بہترین اجر دے گا۔ تو بس ہمیں جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ سب ہر جو بھی، اگر دیکھیں نا کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ جو تکلیف ہوتی ہے تو اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، تو اس کا بھی اجر ہے کہ اس کی بھی جو گناہ ہے، جو برائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تو جب اس میں بھی اگر کوئی تھکتا ہے، یعنی تھکان ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی مومنوں کے درجات بلند کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اچھی امید رکھنا چاہیے۔ چلے آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور واجب ہے، لازم ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اوپر ایک بستی کے، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ نہ لوٹیں گے، نہ پلٹیں گے۔ تو دیکھیں یہاں کیا بات آئی ہے، حرامن کا معنی واجب بھی ہے اور لازم بھی ہے، اور یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے کہ مومنین اور صالحین کے مقابلے میں یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے جو لوگ کافر ہے، مشرک ہو، اور ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہلاک کریں گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، یہاں جو ہے نا وہ حرام علی قریۃ، کیا لازم ہے کہ اوپر ایک بستی کے، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ نہیں پلٹیں گے۔ تو اس کا جو ہے نا تین معنی تفسیر میں بتائے گئے۔ تو دیکھیں سب سے پہلا معنی تو یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہے، مشرک ہوں گے، اور ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہلاک کر دیں گا، تو قیامت کے دن ضرور اپنے رب کے حضور جزا اور سزا کے لیے لائے جائیں گے۔ یعنی وہ انہم یعنی وہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جزا اور سزا کے لیے لے کر آئیں گا۔ اور یعنی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حرام کر دیا کہ وہ قیامت کے دن، یہاں جب آیا نا، جب ہم لوگ دیکھتے انہم لا یرجعون، کہ وہ نہیں لوٹیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ اور یہاں پڑھے نا ہم لوگ نے حرام کہ حرام کر دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے پاس لوٹ کر نہ آئیں گے، یعنی وہ ضرور آئیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟
کہ وہ ضرور آئیں گے. یعنی وہ کتنا بھی گناہ کر رہا ہے، کوئی بھی انسان کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، اور جو بھی یعنی جو بھی اعمال برے اعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے؟ نہیں، وہ ضرور آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر. انہیں آنا ہے اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزائے دیں گے، ہے نا. تو یہاں ایک معنی تو یہ کیا گیا. پھر اسی طرح اس کا دوسرا معنی ہے، اس کا دوسرا مفہوم ہے کہ جو قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہلاک کر دی جاتی ہے اسے دوبارہ زندگی نہیں دی جائیں گی. یعنی دیکھیں دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے نا آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام سے ہم ساری اولاد ہے نا، اور قیامت تک آنے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو کیا کہہ کے بھیجا؟ کیا اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے اس کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ میسج جو تھا وہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے تھی. لیکن جو جس نے پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں بھیجی اس کے مطابق انہوں نے ایمان نہیں لایا اور اس کے مطابق کام نہیں کیے، عمل نہیں کیے اور گناہوں میں پڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ گناہوں کی وجہ سے وہ دنیا میں ہلاک کر دی جاتی ہے تو اسے دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کرتے کرتے اسی میں فوت بھی ہو گئے تو وہ کہے کہ ہاں، اور قرآن میں ہم لوگ پڑھتے بھی ہے کہ جب گنہگار، نافرمان، کافر، اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے لوگ جب فوت ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، یا جو دنیا میں نیک عمل کر کے نہیں جاتے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اور پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں جا کر ہم صدقہ کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ انہیں جب ایک بار ہلاک ہو گئے نا تو انہیں دنیا میں وہ دوبارہ دنیا میں انہیں دوبارہ زندگی نہیں دی جائیں گی. یعنی وہ کتنی بھی التجا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر دوبارہ بھی ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر سے وہ وہی عمل کریں گے جو کرتے تھے. تو یہاں دوسرا معنی یہ ہے. پھر تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس قوم کے بارے میں دنیاوی یا آخروی عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو دنیا میں عذاب ملتا ہے کسی قوم کو، یا جو ہے نا وہ حرام علی قریۃ، تو کسی قوم کو جو ہے وہ کسی بستی والوں کو جو ہے وہ دنیا میں عذاب ملتا ہے اور کسی کو آخرت میں. تو یہاں یہی بات ہے کہ جس قوم کے بارے میں دنیاوی یا آخروی عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے وہ توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کی زندگی ہرگز اختیار نہیں کرتی. یعنی جب ان کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے نا کہ ان کو دنیاوی یا آخروی عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر وہ توبہ کر کے جو ہے وہ عمل صالح کی زندگی اختیار نہیں کرتی. تو یہ جو ہے وہ 3 مفہوم اس آیت کے آتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور یہاں جو بات آئی نا لا یرجعون، یعنی وہ دنیا کی طرف نہیں پلٹیں گے، رجوع نہ کر سکیں گے، اور جو کچھ کوشش انہوں نے دنیا کے لیے کی تھی اس کی جزا نہ پا سکیں گے. پھر آگے ہے نیکسٹ آیت نمبر 96. یہاں تک کہ اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم اور وہ، من کل حدب، ہر اونچی جگہ سے، ینسلون اتر رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. تو یہاں جو ہے وہ یعنی بستی والوں کی بات یہ جو آگے تھی نا اس کے بارے میں یعنی سب کے لیے ہے، مگر یہ کہ بستی والے اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. اور یاجوج اور ماجوج کا جو ہے وہ خروج کب ہوگا؟ قرب قیامت. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا، اور یہ جو ہے وہ دجال کا خروج اور یاجوج اور ماجوج کا جو خروج ہے وہ ایک کے بعد ایک ہوگا، آگے پیچھے ہوگا. اور یاجوج اور ماجوج کی جو پوری تفسیر میں جو ہے وہ ہم لوگ سورہ کہف کے آخر میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب جو ہے ان کا ظہور ہوگا، یعنی یاجوج اور ماجوج کا. اور وہ اتنی تیزی اور اتنی کثرت میں ہر طرف پھیل جائیں گے کہ جیسے کہ بلندی سے نہیں کوئی نیچے اترتا ہے، وہ اس کے لیے یہاں جو لفظ ہے نا ینسلون،
کہ وہ اتر رہے ہوں گے. یعنی اس کا ینسلون کا معنی ہے یعنی روٹ ورڈ ہے نون سین لام، یعنی کہ نسل، جیسے فلاں شخص کسی نسل سے ہے، یعنی اوپر سے نیچے آنا. تو وہ اتنی کثرت میں ہوں گے اور اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا، اور اتنی جماعت ہوں گی بڑی کہ وہ جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے. اس طرح سے وہ جو ہے وہ اس کے لیے یہاں یہ لفظ آیا. تو وہ ہر طرف وہ پھیل جائیں گے اور ہر اونچی جگہ سے وہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے، یعنی اتنی کثرت میں ہوں گے. اور ان کے فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ پکڑیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی لاشوں کی سران اور بدبو ہر طرف جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. پھر ایک زوردار بارش نازل ہوں گی جس سے ساری زمین صاف ہوں گی. تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ اور بھی اس کے بارے میں مزید آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ کوئی ایلینس نہیں ہے، بلکہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے. اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام کے تفسیر میں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہے. اور دجال اور ذوالقرنین نے جو ہم لوگ یہ بھی پڑھ چکے ہیں سورہ الکہف میں کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے اس کے پیچھے انہیں جو ہے وہ بند کیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدے کا جو وقت آئے گا تب وہ دیوار کھل جائیں گی اور وہ لوگوں کے پاس آئیں گے. اور اس کے بارے میں دیکھیں اس میں ہے ابن کثیر میں ہے یہ، بلکہ ہم آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے گا تو وہ اس طرح نکل کر لوگوں کے پاس آئیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے اور زمین کو ڈھانپ لیں گے. مسلمان ان سے چھپ کر اپنے شہروں اور قلعوں میں بند ہو جائیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی اپنے پاس روک لیں گے. یاجوج اور ماجوج زمین کے پانیوں کو پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ لوگ جب کسی نہر کے پاس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اسے خشک کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کے بعد وہاں سے گزرنے والا کہیں گا یہاں بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا. یعنی اتنے وہ زیادہ ہوں گے کثرت میں اور اتنا فساد کریں گے اور اتنا پانی پیئیں گے کہ جس نہر سے بھی گزریں گے تو پورا پانی وہاں کا ختم ہو جائے گا. تو بعد میں جو آنے والے رہیں گے نا وہ کہیں گے کہ ہاں یہاں کا پہلے کبھی پانی ہوا کرتا تھا. پھر جب انسانوں میں سے کوئی نہیں بچے گا سوائے ان کے جو شہروں یا قلعوں میں بند ہوئے ہوں گے، یاجوج اور ماجوج میں سے ایک شخص کہیں گا کہ ان زمین والوں کا کام تو ہم نے تمام کر دیا، اب آسمان والے باقی رہ گئے. پھر ان میں سے ایک اپنے نیزے کو ہلائیں گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دیں گا، اور پھر وہ نیزہ جب اس کی طرف واپس آئے گا تو ازرا ابتلا فتنہ وہ خون آلود لوٹیں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے کیا اس کو خون آلود کر کے جو ہے وہ نیزہ واپس آئیں گا آسمان پہ جو ڈالا ہوا تھا وہ اپنی اسی حالت میں مدہوش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی یعنی وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا تو خاتمہ کیا اور آسمان والوں کا بھی خاتمہ کیا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایک کیڑے کو بھیج دیں گا جو ٹڈی کی طرح ہوں گے، اور اس کیڑے کی وجہ سے سب مر جائیں گے اور ان کی طرف سے کوئی ذرہ بھر آواز بھی نہ سنائی دیں گی. یعنی پہلے تو ان کے شر فساد سے اور سب ادھر تھا نا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ جب انہیں کیڑے کے ذریعے جو ہے وہ ان کو مار ڈالیں گے تو لوگ یعنی بالکل ان کی کچھ آواز نہیں آئیں گی. تو مسلمان کہیں گے کوئی شخص ہے جو جان کی بازی لگا کر یہ معلوم کر آئے کہ کیونکہ وہ مسلمان جو ہے وہ قلعوں میں چھپ جائیں گے نا، اور پیچھے کے حدیث کے مطابق ہم لوگوں نے پڑھا کیا کوہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جائیں گے نا. تو اس کے لیے یہاں آیا کہ وہ معلوم کرے کہ دشمن کس حال میں ہے. تو ایک شخص حصول ثواب کی نیت سے اپنے آپ کو شہادت پر آمادہ کرتے ہوئے تیار ہو جائے گا،
اور وہ ان کے پاس پہنچے گا تو دیکھیں گا کہ سب مر گئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے ہیں۔ وہ اعلان کریں گا، اے مسلمانوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دیا۔ مسلمان یہ اعلان سن کر اپنے شہروں اور قلعوں سے باہر آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی باہر چرانے لگیں گے، اور مویشی ان کا گوشت کو کھائیں گے، اور ان سے ان جانوروں کی تھن دودھ اس طرح بھر جائیں گے جیسے کہ کسی اچھی سے اچھی نباتات کے کھانے سے ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ مسرد احمد کی حدیث تھی۔ تو اسی طرح اور بھی دوسرے حدیث ہے، اور اس کے بارے میں مگر ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہوئے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا پھر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اس کا بھی ذکر ابن کثیر میں ہی ہے کہ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے سر کے بال بھورے رنگ کے ہوں گے۔ اور پھر جو آیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج آخر، ہاں یہ ہو گیا نا آسمان کی طرف، آسمان والوں کو بھی ختم ہونا ہے۔ اور اسی طرح یعنی جس طرح سے یہ قرب قیامت میں جو یہ فتنہ ہے نا یاجوج اور ماجوج کا، اور اسی طرح جو ہے وہ ساری جو ہے وہ یعنی جو بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں نا، کہ زمین کا دھس جانا، زلزلے کا، ارتھ کویک کا آنا، اور آگ کا لگنا، وہ سب آپ کو یاد ہی ہے نا۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری جو ہے وہ فتنے ایک ایک کے بعد ایک جو ہے وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دابت الارض زمین کے جانور کا نکلنا، اور پھر اس کا تبلیغ کرنا لوگوں کو، تو یہ اور دھوئے کا نکلنا، تو یہ ساری جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ تو اسی کے بارے میں یہاں بات آئی ہے، ہاں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بھی، کہ یہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے یعنی یہ ساری قرب قیامت کی نشانیاں ہے، کیا اس کے بعد جو ہے وہ یعنی ایک کے بعد جو ایک ہونے کے بعد پھر قیامت آ جائیں گی۔ چلے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقت ربل وعد، اور قریب آ جائیں گا وعدہ۔ دیکھیں یہاں وہی قیامت کی بات ہو رہی نا، کہ جب ایک کے بعد یہ سارے فتنے اور قرب قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہو جائیں گی، تو اس کے بعد کیا ہے، وقت ربل وعد، اور قریب آ جائیں گا وعدہ، الحق سچا، فیضا تو تب ہی وہ شاخصتن کھلی کے کھلی رہ جائیں گی، ابصار الذین نگاہ ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، قد کننا تحقیق تھے ہم، فی غفلت اس سے غفلت میں، غفلت من ھذا اس سے غفلت میں، بل کننا ظالمین بلکہ تھے ہم ہی ظالم۔ دیکھیں ظلم کا لفظ یہاں کتنی بار آیا ہے سورہ انبیاء میں، ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بھی پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے۔ تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا، قیامت کا وعدہ سچ ہو جائے گا، تو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ساری کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں سبحان اللہ، کہ کس طرح سے ہوگا، کہ کس طرح جو اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنا گردن جھکائے ہوئے سور منہ میں لیے ہوئے ہے، اور جیسی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم کے انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ کب انہیں سور پھونکنے کا حکم دے، اور وہ سور میں پھونکے، اور پھر جو ہے وہ کائنات جو ہے وہ ساری ویسے ہی دیکھیں کہ کس طرح سے پھر پہاڑوں کا جو حال ہوگا وہ بھی، اور پھر چاند اور سورج کا جو حال ہوگا وہ بھی سب جانتے ہیں، انسانوں کا جو حال ہوگا وہ بھی ہم سب جانتے کہ کس طرح سے ہوگا۔ دیکھ لیں گے تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ یعنی یہ سارے منظر جب دیکھیں گے نا، تو کافر جو ہے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یعنی کیونکہ وہ پہلے قیامت کا یقین نہیں کرتے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے۔ تو یہاں دیکھیں کیا بات آئی، وقت رب الوعد الحق فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا، کہ جب قیامت کا وقت آ جائے قریب آ جائے گا، سچا وعدے کا وقت، سچا وعدہ یعنی قیامت کے دن کا وعدہ، تو اس دن جو ہے وہ کافروں کا کیا حال ہوگا کہ ان کی جو نگاہیں ہے نا
وہ کھلی کے کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ وہ یقین نہیں کرتے تھے نا، قیامت کا یقین نہیں کرتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر قائم ہوں گی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے یعنی یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے بعد جلد ہی قیامت برپا ہو جائیں گی، اور قیامت کے واقع ہونے سے پہلے سب نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا. اس کے بارے میں عبداللہ بن بن عاص عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوں گی جو اللہ کی مخلوق سے بدترین لوگ ہوں گے. اور یہ بدترین لوگ جب قیامت واقع ہونے کا منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، اور اس وقت وہ حسرت کریں گے. یعنی پوری زندگی تو دیکھیے جب کہا جاتا تھا قیامت کے بارے میں لوگوں کو، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے تو سب کا سب جو ہے وہ قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، توحید کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. اور جتنے بھی ہے تو وہ دعوت دیتے تھے اور آخرت سے خبردار کرتے تھے، مگر اس وقت جو ہے وہ کفار جو ہے وہ نہیں مانے. اور جب آ گئی تو ان کی یعنی خوف اور حیرت کی وجہ سے آنکھیں جو ہے وہ، کیونکہ وہ امیجن ہی نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو دنیا میں اسی طرح رہیں گے. تو اور جو مومن ہوں گے تو ان کو تو یقین ہوگا کہ قیامت تو آنے والی ہے، تو ان کی جو آنکھیں ہے، یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گے. اور پھر اس وقت وہ حسرت کریں گے اور کیا کہیں گے، یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، کہ ہائے افسوس تحقیق کہ ہم اس دن سے غفلت میں رہے، بل کننا ظالمین، بلکہ تھے ہم ہی ظالم. دیکھیں اس کے بارے میں ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، جب کسی بستی پر عذاب آتا ہے، وہ دنیا میں عذاب ہو یا قیامت کے دن کا عذاب ہو، تو ان کے بارے میں پیچھے بھی ہم لوگ یہ پڑھ چکے. تو وہ کیا کہتے کہ یہی کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے. یعنی اس وقت جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہیں گا کہ نہیں ہم تو بہت نیک تھے، بلکہ وہ کیا کہیں گے، ہم ہی ظالم تھے. تو اس کے لیے اور یہاں جو ہے نا کہ افسوس کہ ہم غفلت میں تھے. تو اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے محفوظ رکھے نا، یہ غفلت دور کرے. دیکھیں سورہ کے شروع میں بھی کیا بات آئی تھی، اسی کے سورہ انبیاء کی شروع میں ہی کیا بات آئی تھی، فرسٹ اقترب آیت دیکھیے. للناس حسابهم. جی جی ہاں، پڑھیے، ہاں پڑھیے اگر سامنے کھلا ہے تو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. جی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب ان کا اور وہ غفلت میں ہے. تو ہم سب کو اپنی غفلت سے دیکھیں آج بھی، ابھی دیکھیں نا جو ابھی ہم لوگ تو آج جو اپنے ساتھ ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں نا، جیسے ابھی ترکی میں ہو، سیریا میں، جہاں بھی ہو، جو بھی یعنی انسان جو بھی، ہم سب کو ابھی اپنا جائزہ لینا چاہیے. نہیں کہ ابھی بھی غفلت میں ہی پڑے، کہ وہ تھا تو ہو سکتا ہے، اور بلکہ یہاں بھی کویت کے بھی بارڈر پہ بھی تھوڑا تھوڑا محسوس کیے لوگوں نے یہ ارتھ کوئک کا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کا تھا. تو یعنی ہمیں اپنی غفلت سے نکلنا ہے اور صحیح معنوں میں تیاری کرنی ہے اپنی موت کی. جو کام آنے والی چیزیں ہیں نا اس کی تیاری کرنی ہے. یہ نہیں کہ دنیا کی چیزیں سمیٹ رہے، دنیا کا ہی حاصل کر رہے، یہی کر رہے، یعنی کوئی بھی کام کر رہے تو بس اسی میں ہی پکا رہے، تو صرف پکا ہی رہے. پکاتے پکاتے بھی سنیے، ذکر اذکار کیجئے. دیکھیے جو کامیاب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہاتھوں سے جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ آخرت کے لیے کوشش کرتے رہتے، اور ہاتھوں سے یعنی دنیا کا بھی کوئی کام کر رہے تو زبان تو فری ہے نا، اس کا تو کوئی کام نہیں ہے کام کرتے کرتے. تو ضرور ہم لوگوں کو، اور کانوں کا کوئی کام نہیں تو کچھ تفسیر سنیے، کچھ زبان سے کلمات پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے. یعنی ہم لوگ کو یہ غفلت سے نکلنا ہے. اور غفلت میں کب رہتا ہے انسان، اور جب غافل رہتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ شیطان پھر بھلا دیتا ہے نا، اور پھر شیطان اس کے اوپر جو یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے. کیا ہے وہ آیت کے، ومن اعرض عن ذکری نقید لہو، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر جو ہے وہ شیطان کو مسلط کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہیں کرنا چاہیے. یہاں دیکھیں غفلت کی بات آ رہی نا، کہ ہم غفلت میں تھے اس سے، یعنی اس دن سے. تو سب سے زیادہ جو حسرت ہوں گی نا وہ انسان کو یہی ہوں گی کہ ہم نے ایک لمحہ بھی جو ہے وہ کیوں اپنے زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
جو تر نہیں رکھا. تو کوشش کرنا چاہیے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد. ایسا نہیں ہم کہتے کہ تسبیح ہی کرتے رہو, نہیں ایسا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی دل میں یاد, اللہ تعالیٰ سے بات کرے کام کرتے کرتے, ہے نا, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو, غور و فکر کرے, جو بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر شخص کی قیامت جو ہے وہ کب ہوں گی, کب شروع ہوتی ہے؟ مرنے سے ہی جی, شروع ہوتی ہے. جیسے ہی اس کی آگ موت کے بند ساتھ. ہوتی ہے, ہاں بارک اللہ فی علمکم, ویسے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے نا. اسی وقت وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس نے اچھے عمل کیا یا برا عمل کیا, اس کا انجام اچھا ہوا یا برا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے محفوظ رکھے اور ہر کام کو اخلاص اور احسان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اور ظلم سے محفوظ رکھے, اپنے نفس پر ظلم کرنے سے, لوگوں پر ظلم کرنے سے, اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنے یعنی کہ شرک سے محفوظ رکھیں. انکم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 98. انکم, بے شک تم, وما تعبدون, اور تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, اللہ کے سوا, حسب جہنم, وہ جہنم کا ایندھن ہے, تم لہا, اس کے لیے, واردون, اس کے لیے وارد ہونے والے ہیں. تو یہاں بھی جو ہے وہ دیکھیں, ابھی یہاں جو لفظ ہے حسب, وہ چیز جو آگ بھڑکانے کے لیے اس میں پھینکی جاتی ہے, تو وہ کیا ہے, اسے حسب کہتے ہیں. تو جیسے کہ اس سے کیا مراد, اور یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ انکم, بے شک تم, وما, اور جن کی, تعبدون, تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا, حسب جہنم, وہ جہنم کا ایندھن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تم صرف, یعنی وہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا جو لوگ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, تو وہ لوگ خود جو عبادت کرتے ہیں وہ, اور جن کی عبادت, تعبدون, من دون اللہ, یعنی جن کی عبادت کرتے, تو ان سب کو جو ہے وہ سب جو ہے وہ جہنم کا, حسب جہنم, جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یہاں یہ بات آئی ہے, یعنی کہ عابد بھی, یعنی جس نے, جو بھی اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے بھی نام کی نیاز نظر کرتا ہے, وہ بھی, اور معبود جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا شریک کیا جاتا ہے, ان کی عبادت کی جاتی ہے, تو ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائیں گے. تو دیکھیں یعنی کتنی سخت بات ہے نا. اور یہ یعنی یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے, جو لات, منات, عزا اور ہبل, ان کو پوچھتے تھے, اور ان کی کیا بنائے ہوئے تھے, انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی, ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی نا. اور دیکھیں کعبہ میں جو ہے وہ کتنی مورتیاں ان کی رکھی ہوئی تھی, تو ان کو وہ پوچھتے تھے. تو ان کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے, یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اور یعنی ان کے لیے نازل ہوئے, اور تمام لوگ جو بھی ہے, اور دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر جگہ کس کس کی مورتیاں بنائی جاتی ہے, کیا کیا چیز کی. تو تمام, یعنی اللہ کے سوا جو بھی پوجے جاتے ہیں, اور وہ بے جان جو چیز رہتی ہے نا وہ, تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ایندھن بنایا جائے گا جہنم میں, تاکہ ان کے جلنے کا جو ہے وہ اور جو آگ جو ہے وہ, جہنم کی آگ جو ہے وہ اور تیز ہو. دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے نا, وقودها الناس والحجارہ, کہ جہنم کا ایندھن کیا ہوں گے, لوگ اور پتھر. تو پتھر کیا, یعنی یہ پتھر کی مورتیاں. تو اور پھر اس میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ سورج, چاند, یعنی اس کو بھی لوگ پوچھتے ہیں نا, سورج کو, چاند کو, تو انہیں بھی جو ہے پنیر کی ٹکیا کی طرح کر کے انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو پھر یہ کیوں ہے کہ یعنی یہ جو معبود ہے ان لوگوں کو کیوں, یعنی جن کی پوجا کرتے ہیں لوگ, یا جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, تو ان کو کیوں ڈالا جائے گا, کیونکہ پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کو جہنم میں ان کے پجاریوں کی ذلت اور رسوائی کے لیے ڈالا جائے گا, تاکہ وہ دیکھے, یعنی جو ابھی عبادت کر رہے ہیں نا ان پتھروں کے, مورتیوں کی, تو تب وہ دیکھیں گے جب کہ جہنم میں وہ بھی جل رہے, تو ان کو کتنی ذلت اور کتنی رسوائی ہوں گی. تو اس کے لیے ان کو ڈالا جائے گا, تاکہ ان کے حسرت میں اور اضافہ ہو, کہ دیکھو ہم تو ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے, ان مورتیوں پر, اور یہ ہمارے ساتھ ہی جل رہی ہے. تو ان کے حسرت میں اور اضافہ ہو, اور تاکہ مشرکین پر یہ بات کھل جائے کہ وہ الہ نہ تھے, یعنی جن کو پوچھتے تھے نا زندگی بھر,
جن کی پوجا کرتے تھے تو وہ جو ہے وہ الہ نہیں، واقعی الہ نہیں تھے، اور یہ اختیار جو ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر تیسری بات یہ تاکہ یہ پتھروں کے معبود جہنم کی آگ کو بھڑکانے میں مددگار ہو، یعنی اور ان کی آگ کو تیز کرے، تو اس کے لیے دونوں کو بھی یعنی ڈالا جائے گا، عابد اور معبود، پوجنے والے کو بھی، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، انہیں بھی ڈالا جائے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین کو آپ کے معبودوں کے ساتھ یعنی ہے نا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مشرکین اور اس کے معبود کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو مشرکین کرنے لگے تو ہم تو ان یعنی وہ کہنے لگے تو ہم ان بتوں کے علاوہ ہم تو فرشتوں کو بھی پوچھتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، انہیں بیٹا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہود جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے بھی جو لوگ۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان سے تو کیا انہیں بھی یعنی انہوں نے یعنی وہ کہنے لگے، مشرکین مکہ کہنے لگے کہ انہوں نے اعتراض کیا کیا پھر ان لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں یہاں بات نہیں کہہ رہا ہے یہاں، بلکہ کن لوگوں کی، اور اگر وہ لوگ بھی اگر وہ خود سے کہتے نا کہ ہاں ہماری عبادت کرو، یعنی چاہے پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے پھر وہ عزیر علیہ السلام ہو، یا پھر اپنے مسلمان جو قبر میں مدفون جو ہے نا، جو بھی نیک بزرگ جو قبر میں مدفون ہے، دفن ہے، اور ان کے مزاروں پر جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور ان کے نام کی نیاز نظر کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اگر خود کہے نا کہ ہاں ہماری عبادت کرو یا ہم سے دعا مانگو تو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تو یہ لوگ بھی، لیکن اگر یہ نہیں کہتے تو یہ لوگ جو ہے وہ یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو مشرکین کے اس سوال کے جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جو شخص بھی خود یہ چاہتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ تو دیکھیں یعنی کہ جو بھی یہ چاہیں گا کہ اس کی بھی عبادت ہو، یعنی جو بھی یہ دنیا میں بھی اگر کوئی ہے کہ وہ چاہیں گا کہ اس کی عبادت ہو یا اس کی بھی اسی طرح تعظیم ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، تو اسے بھی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی قبر بنائی جائے اور وہاں نیاز نظر کی جائے، تو وہ سب اس میں پھر شامل ہوں گے۔ تو یہ حدیث سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی خود یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو یقیناً جہنم میں جائیں گے، یعنی جو ہستیاں اپنی عبادت کرواتی ہے اور اس پر وہ راضی ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ آئے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جب آئے تو لوگ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یعنی دیکھیں یہ جو تعظیم ہے نا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ چلے ہم لوگ جب کوئی بڑا آتا ہے مرتبے میں تو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو ملنے کے لیے، وہ الگ بات ہے، مگر کوئی انسان خود یہ چاہے کہ میں جب وہاں جاؤں تو لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہو جائے، تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو پھر کہاں یہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ ان کے نام کی نیاز نظر کی جائے اور ان سے امید رکھی جائے اور ان سے دعائیں کی جائے، تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے اس کے لیے اتنا ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، ادروائز اس پہ تو جتنی بات کی جائے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا جو آج کل تو وہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی کرے، یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو شرک اور بدعت سے بچائے، اور تمام انسانوں کو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے سے محفوظ رکھے اور سب کو جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ رکھے، کیونکہ دیکھیں جو بڑائی ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اپنے آپ کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا وعدہ کیا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، قال اللہ عز وجل الکبریائی ردائی وعظمت الازاری فمن نعزانی واحد منہما قذفتہ فی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، کبریائی میری اوڑھنی ہے اور عظمت میری چادر ہے، جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ یعنی یہ جو آیا تھا نا اوپر
کیا لوگ اگر کوئی یہ سوچے کہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ تو پھر دیکھیں ان سب کے لیے جو یہ بات آتی ہے، تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ کن معبودوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کن معبودوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جلدی سے بتائے کوئی ایک، کن معبودوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایک کوئی بتائیے یہ آنسر، پھر دوسرا کوئی بتائے گا کہ کن کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. جلدی سے بتائیے ابھی میم سب. جن معبودوں نے خود اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا ان کو ڈالا جائے گا. ہاں، اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ نہیں، اور یہی جس کی آنسر. پوچھتے تھے مورتیاں پتھر، جو لوگ خود کی تعظیم کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی جہنم کے اندر بنائے جائیں گے. دیکھیں بالکل صحیح ہے. بارک اللہ فی علمکم و صالح عملکم. سب سے پہلے اس میں آئے گا کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں نا، جو مورتیاں ہیں جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد میں وہ لوگ بھی کہ جو اپنی خود تعظیم کراتے ہیں یا جو چاہتے ہیں، خود سے چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے، تو ایسے تمام لوگ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے. اور دیکھیں یہ یہاں تک ہو گیا، الحمدللہ آپ کے آنسر صحیح تھے. تو دیکھیں دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھتے بھی ہے کہ ان کی بات کو ہی مانا جائے، اور پھر ان کی وہ تصویریں بھی لگا کے رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ قرآن اور سنت سے بھی زیادہ کس کو امپورٹنٹ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو، بعض ان کے جو امام رہتے یا بزرگ رہتے یا جو بھی رہتے، ان لوگوں کو امپورٹنٹ دیتے کہ وہ جو بولیں گے وہی ہم سنیں گے. تو یہ بھی کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ہے نا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کی صحیح رہنمائی فرمائے. اور کن معبودوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ لوگ ان کے مرنے کے بعد. جی بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. جن کو پتا ہی نہیں، جیسے ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں بولے تھے کہ میری عبادت کرو، ہے نا، اور ان کو پتا بھی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح عزیر علیہ السلام ہو، فرشتے ہو، یا کوئی بھی نیک انسان ہو جو دفن ہو قبر میں، ہے نا، تو جنہوں نے کہا ہی نہیں کہ بھئی ہماری عبادت کرو، تو ایسے لوگ جو ہے وہ نہیں جائیں گے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. لو کان ہؤلاء، اگر ہوتے یہ لوگ، آلہتن خدا، ما وردو. اچھا، اور یہاں جو بات آئی تھی نا، انتم لہا واردون، اور وہ سب جو ہے وہ وارد ہونے والے ہیں، تو یعنی کہ وہ تمام لوگ جو ہے وہ داخل ہونے والے جہنم میں. چل آگے دیکھتے ہیں 99. لو کان، اگر ہوتے ہؤلاء یہ لوگ، آلہتن خدا، ما وردوہا یا الہ، تو نہ وہ وارد ہوتے اس میں، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا، ان کے لیے اس میں زفیر، کرانے کی آوازیں ہوں گی، چلانے کی آوازیں ہوں گی. وہم فیہا یسمعون، اور وہ اس میں سنتے نہ ہوں گے. لا یسمعون، اور وہ اس میں سنتے نہ ہوں گے. تو یہاں جو ہے وہ ان لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ جو یعنی یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ واقعی معبود ہوتے، یعنی حقیقی معبود ہوتے، تو ان کے پاس اختیار ہوتا، تو وہ جو ہے وہ کبھی بھی نہ خود جہنم میں جاتے، اور نہ جو ان کی پوجا کرتے یا عبادت کرتے، ان کے نام کی نیاز نظر کرتے، تو انہیں بھی وہ جہنم میں جانے سے بچا دیتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ حقیقی معبود تھے. لیکن چونکہ یہ حقیقی معبود نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور وہ وَقُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں یہ شرک کے بارے میں کہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات یشرک باللہ دخل النار، کہ جو اللہ کے اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گا. اور سورہ نساء میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنی چاہے جو بھی گناہ کیا ہوں گے اسے چاہے تو معاف کرے، لیکن اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس نے اگر خود سے معافی نہیں مانگی ہوں گی مرنے سے پہلے، تو اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اسی لیے یہاں کیا آیا ہے، وَقُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی شرک کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توحید پر قائم رکھے. اور اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم،
کہ اللہ جانتے بوجھتے بھی ایسے کوئی شرک یا بات اگر ہو گئی ہوں گی ہم لوگوں کی زبانوں سے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف فرما اور مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی، قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں جو بھی کہیں بھی جو بھی شرک کر رہے اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے۔ پھر جو ہے وہ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، لہم فیہا، اور پھر انہی کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اور جو جہنم میں جائیں گے تو ان کی یہاں سزائیں بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے کیا، لہم فیہا زفیر، کہ وہاں کرانے کی آواز ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک کرتے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام کی نیاز نظر کر جہنم میں ڈالے تو سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جب ان کو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ ان کی جو ہے وہ آوازیں یعنی آوازیں آئیں گی، کرانے کی آوازیں آئیں گی، چیخنے چلانے کی آواز ہوں گی، اور یعنی یہ ان کی یہاں کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ کے چیمبروں میں ڈالا جائے گا، اور ہر طرف جو ہے وہ آگ رہی ہوں گی، اور وہ یہ جو زفیر ہے نا، یعنی کہ کرانے کی آواز، جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے نا کتنی زوردار ہوتی ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ زفیر یعنی کرانے کی آواز، شدید قسم کی آواز ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں دیکھیں سورہ ہود میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے، لہم فیہا زفیر و شہیق، اور اس میں ان کے لیے چلانا اور دہاڑنا ہوگا، اور زفیر کسے کہتے ہیں، سانسوں کو سانس جو رہتی نا اپنی اس کے باہر نکلنے کی آواز کو، اور شہیق سانسوں کو، سانس جو رہتی نا اپنی اس کو اندر لے جانے کی آواز کو۔ اور اسی طرح ہم لوگ سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں، آیت نمبر 7 میں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جو جہنم جو ہے نا وہ بھی چیخ چلا رہی ہوتی ہے، دہاڑ مارتی ہے اور ابلتی ہے، تو یعنی جہنم خود بھی چیختی چلاتی ہے اور دہاڑے مارتی ہے، اور جو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی چیخیں گا اور چلائیں گا۔ لہم فیہا لا یسمعون، اور یہاں جو آیا نا دیکھیں بعد میں کہ لا یسمعون، اور وہ کچھ بھی بات نہیں سنیں گے، یعنی کہ ان کے وہ جب یعنی وہاں انہیں کچھ سنائی نہیں دے گا، یعنی وہاں ان کا کوئی ساتھی نہ ہوگا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی غمخوار، نہ کوئی سننے والا، یعنی وہ یعنی ایسا ہوگا کہ ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ اکیلا ہی اس عذاب میں جو ہے وہ جل رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی وہاں ساتھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہاں ہے کہ لہم فیہا لا یسمعون، اور وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے، یعنی ان کے لیے بس جہنم کی آواز ہوں گی اور ان کی خود کی آواز ہوں گی، باقی ان کو کوئی باہر کی آواز نہیں آئیں گی۔ تو ہر کوئی جو اپنے اپنے آگ کے اس میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ تو دیکھیں وہ کیسا عذاب ہوگا اور کس طرح سے ایک ایک کو رکھا جائے گا کہ کوئی وہاں ہیلپ کے لیے نہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں، کہ کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ لہم فیہا لا یسمعون، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں تو کسی کو اگر کچھ غم تکلیف پہنچتی ہے تو سب ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں، فون کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور اس پر اجر بھی پاتے ہیں، چاہے تیمارداری کرے، تعزیت کرے، مگر وہ ایسی جگہ ہوں گی کہ کوئی وہاں نہیں ہوگا اور کوئی آواز بھی نہیں سنے گا، چاہے کتنا بھی چیخ چلا رہے ہوں گے مگر کوئی آواز نہیں سنے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں کیونکہ وہ جہنم کا جو عذاب ہے اس کے بارے میں سورہ نساء میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کی جو ہے وہ جلد جل جائیں گی تو پھر انہیں دوسری جلد یعنی ان پر آئیں گی، تاکہ وہ جو ہے وہ یعنی ایسا ہوگا کہ جو جلنے کا سلسلہ وہ مسلسل چالو رہے گا، کیوں؟ تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنے تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے، اور ایسے تمام اعمال اور باتوں سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے، اور خود بھی ہم لوگ جہنم سے بچنے والے بنے اور دوسروں کو بھی بچانے کا ذریعہ بنائے۔ چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔